अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। जोया और जरताज नाश्ता लगा रही थी। आलम साहब अभी भी उकड़े हुए मूड के साथ बैठे थे। ज़ारुन की नज़रें बार बार उन पर जा रही थी, जिन्होंने एक नज़र तक उस पर नहीं डाली थी। रोहान ने उसे आँखों से तहम्मुल से रहने का इशारा दिया। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? उन्हें बस चाय ही पीता देख सीमा बोली। बस चाय पीने की ही नौबत आ गई, अब तो कुछ बचा नहीं। तंजिया वार किया था ज़ारुन पे। ये क्या कह रहे हैं आप? सीमा ने कहा। वो जान चुकी थी वो ज़ारुन को सुना रहे हैं। कुछ नहीं, बस चाय ही लूँगा। वो बात टाल गए। ज़ारुन चुपचाप उठकर चल दिया। ज़ारुन, रोहान भी उसके पीछे आया। क्या है, अब डैड की तरह तुमने भी बातें सुनानी है? वो खफगी से बोला। नहीं यार, इतना तो अब उनका बनता है ना। तुमसे कहा कहना था, टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। रोहान उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब ज़ारुन भी अपनी गाड़ी में बैठने लगा। जब जरताज ज़ारा को उठाए उसके सामने आई। ज़ारुन, तुम्हारा मोबाइल वहीं टेबल पर भूल आए। थैंक्स। मोबाइल लेते ज़ारा की गाल छुए। उसे देखते उस पर बेहद प्यार आया। अच्छा, शाम को जल्दी आऊँगा, बच्चों को भी रेडी रखना, बाहर चलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है इन बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। ठीक है, जरताज ने खुश होते कहा और ज़ारुन भी मुस्कुराता गाड़ी में बैठ गया। रोहान ऑफिस में बैठा सोच विचार कर रहा था कि अरहम से किस तरह अपने शेयर्स वापस लेने। डायरेक्ट तो काम नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट ही कुछ करना पड़ेगा। उसे किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे में उसके जहन में कमाल हैदर का नाम गूंजा। ऐसे में वही इंसान उसे मदद कर सकता है, इसलिए अब उसने कमाल हैदर से मिलने का सोचा। कमाल हैदर अपने ऑफिस में बैठे थे जब उसे रोहान की आमद की खबर हुई। आओ रोहान, बैठो, कैसे आना हुआ? उनके जहन में था शायद वो आयरा के बारे में बात करेगा। सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बताओ, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? सर, मेरे डैड की कंपनी को तो आप जानते होंगे। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि तुम्हारे डैड को भी जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, मगर मैंने सुना है उनकी कंपनी बहुत ट्रबल में है। आजकल काफ़ी नुकसान में जा रही है, वर्कर्स भी निकालने शुरू कर दिए हैं। कमाल साहब ने उसे अपनी मालूमात से आगाह किया। जी, यही तो टेंशन है। असल हमारी कंपनी को नुकसान हुआ नहीं, पहुंचाया गया है। और रोहान सारी तफसील कमाल साहब को बताई। ओह सो सैड, ये तो बहुत बड़ा बुरा। ज़ारुन को ख्याल करना चाहिए था। कमाल बोले, सर, हम अरहम से अपनी कंपनी के शेयर वापस लेना चाहते हैं, मगर वो हमें इतनी आसानी से नहीं देगा, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। रोहान ने कहा। फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आप अगर वो शेयर्स ख़रीद ले तो फिर मैं आपसे अपने शेयर्स आसानी से ख़रीद सकता हूँ। शेयर्स ख़रीदना कोई आसान काम नहीं है। वो शख्स तो मुंह मांगे दाम मांगेगा। आई नो, मगर अभी तो ज़रूरी है। अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो कोई बात नहीं। रोहान को थोड़ी सी मायूसी हुई। मैं मना तो नहीं किया, मैं तुम्हें 1-2 दिन में सोच कर जवाब दूंगा। कमाल साहब ने उसे नाउम्मीद होता देख तसल्ली बख्श जवाब दिया। थैंक यू सर, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आपका। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पे। रोहान खुश होता पुरजोश अंदाज में बोला और चला गया ऑफिस से। मगर हैदर कमाल की सुही रोहान की एक बात पे अड़ गई। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार होऊंगा। शाम को ज़ारुन अपने वादे के मुताबिक जल्दी घर जाना था, इसलिए 6 बजे ही वो ऑफिस से निकलने लगा। उसका टकराव फिर से सामने आते अरहम से हुआ। खैरियत है, आज बड़ी जल्दी जा रहे हो? उसे देख अरहम ने कहा। हाँ, अब फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी
میری بیوی اور بچیاں ہیں، میں بہت پیار کرتا ہوں، میں ان سے اور وہ مجھ سے۔ زارون نے بھی پرسکون ہوتے ٹکا سا جواب دیا اور چل دیا۔ اس کا سکون! ارحم کو تو آگ لگا گیا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی زارون کا سکون برقرار تھا۔ وہ ابھی بھی بے سکونی کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ بس کم دن رہ گئے تمہارے اس سکون کے، وہ خود سے کہتا آفس کی طرف بڑھا۔ کمال حیدر اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے، روحان کے بارے میں سوچ رہے۔ پھر وہ عائرہ سے ملنے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ ڈنر کرنے کے لیے بھی نہیں آئی تھی ان کے پاس۔ وہ اس کے کمرے میں گئے تو بکھرے سے حلیے میں صوفے پہ کھوئی سی بیٹھی تھی اور نظریں کھڑکی کے پاس سامنے پوری آب و تاب سے جگمگاتے سفید چاند پہ تھی۔ عائرہ بیٹے، وہ اس کے سامنے آئے۔ جی ڈیڈ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ جی کھا لیا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا اپنے ساتھ میرے ساتھ؟ کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ پہلے کی طرح باہر گھومو پھرو، دوستوں سے چل کر ملو، یوں گھر میں بند رہ کر تم سائیکو ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ ڈیڈ میرا دل نہیں کرتا اب، مجھے کچھ نہیں اچھا لگتا، وہ بے دلی سے بولی۔ بٹ وائی؟ کمال صاحب بولے۔ آپ جانتے ہیں سب ڈیڈ، مجھے مجبور مت کیا کرے، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی، وہ تاڑ کر بولی۔ کمال صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ تو پھر میں کیا کروں تمہارے لیے؟ اور روحان چاہیے مجھے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ وہ ضدی پن سے بولی۔ روحان کوئی کھلونا نہیں ہے جو بازار میں بکتا ہو، میں تمہارے لیے خرید لوں اس سے، وہ اس کے ضد سے تنگ آتے بولے۔ تو پھر آپ مجھے فورس مت کرے، اگر میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو، وہ منہ بناتی بولی۔ اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے آئے اور روحان سے ہوئی آج کی ملاقات ذہن میں آئی اور روحان کے کہے گئے جملے ان کے دماغ میں گونجنے لگے۔ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں بہت شکر گزار رہوں گا آپ کا، آپ جو بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار رہوں گا، بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا مجھ پہ۔ روحان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کے لیے تو کرنا تھا سب۔ کتنے دنوں بعد وہ دونوں آج باہر نکلے تھے ایک ساتھ وقت گزارنے۔ زارون، زرتاج نے اسے پکارا۔ بولو۔ بڑے دنوں بعد آج آپ کا فریش اور اچھا موڈ دیکھا۔ ہاں، آج میں سکون میں ہوں، میرا سکون میری فیملی ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ زارون نے زارا کو گود میں اٹھائے زرتاج کو دیکھتے پیار سے کہا تو زرتاج مسکرا دی۔ ارحم اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب کمال حیدر کے آنے کی اطلاع اسے ملی۔ میٹنگ روم میں وہ دونوں اس وقت اکیلے بیٹھے تھے۔ ارحم خان، میں آپ سے اس کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ ارحم نے کہا۔ کیونکہ بہت بڑی وجہ ہے، بہت پرانی کاروباری دشمنی ہے۔ اس کمپنی کے آنر مسٹر عالم ملک نے سے کافی پرانی انبن ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چلے کہ اس کی کمپنی کے شیئرز میرے پاس آ چکے ہیں تو بیچارہ برداشت نہ کر پائے، دل برداشتہ ہو جائے۔ وہ ارحم کو بڑی مہارت سے یقین دلا گئے کہ وہ بھی ان کا دشمن ہے۔ کافی دشمن پال رکھے اس کمپنی نے، مگر میں آپ پہ یقین کیسے کروں؟ ارحم نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ اس کمپنی کے کسی بھی ورکرز کو بلا کر پوچھ لیں میرے بارے میں۔ کمال حیدر نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا۔ ارے نہیں، آپ کی باتوں پہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے، ویسے بھی میرے پاس وقت نہیں اس کمپنی کے لیے۔ ارحم کو وہ بآسانی جھانسا دے گئے۔ تو پھر آپ لیگل پیپرز بنوائے، جلد از جلد پھر ملتے ہیں، وہ کہتے اٹھ کر چلے گئے۔ آصف نے آفس سے باہر سے ان کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ جانتا تھا کمال حیدر جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، نہ ہی آج سے پہلے اس آفس میں اس کا کوئی بھی کسی طرح کا ذکر ہوا ہے، مگر اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بندہ عالم صاحب کی طرف سے بھیجا ہوا لگ رہا ہے۔ کمال صاحب کے جانے کے بعد ارحم نے آصف کو آفس میں بلایا۔ یہ کمال حیدر کون ہے؟ ارحم نے آصف سے پوچھا۔ سر، یہ جو ابھی آپ کے آفس میں آئے تھے، ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اسی شخص کی بات کر رہا ہوں سر، یہ تو عالم صاحب کے بہت پرانے حریف ہے، دشمن سمجھ لے۔ کاروباری عالم صاحب کی وجہ سے ان کی کمپنی ہمیشہ پیچھے رہی ہے، وہ ہر دفعہ اپنے پروجیکٹ حاصل کر جاتے تھے اور کمال حیدر کی کمپنی کو نقصان ہو جاتا۔
آصف نے بھی بات کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ اچھا، وہ ہم سے اس کمپنی کے شیئرز خریدنے کے لیے آیا تھا۔ ارحم اس کی باتوں میں تقریباً آ گیا تھا۔ سر کیا سچ میں؟ یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے عالم صاحب کے لیے بھی۔ وہ پہلے میرے باس ہے سر، پلیز انہیں مت ایسا دکھ دیجیے گا۔ آصف نے جان بوجھ کر کہا۔ بہت ہمدردی ہو رہی تمہیں ان سے؟ ارحم نے اسے کڑے تیور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، کل ہی میری ٹیبل پر لیگل پیپرز تیار ہونے چاہیے۔ ارحم نے حکم صادر کرتے کہا۔ جی سر۔ وہ سر جھکائے افسوس سے بولا، مگر اندر خوش بھی تھا کہ اب دھچکا لگنے کی باری ارحم کی ہے۔ ارحم کے حکم کے عین مطابق آصف نے لیگل ڈاکیومنٹس تیار کر لیے تھے۔ ارحم نے کمال حیدر کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کیا کہ وہ اسے شیئرز فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے دن کمال حیدر ارحم کے آفس میں موجود تھے۔ انہوں نے ارحم کی منہ مانگی قیمت کا چیک اس کے حوالے کیا اور ارحم نے بھی کمپنی کے 60% شیئرز کے ڈاکیومنٹ کمال حیدر کے حوالے کر دیے۔ کمال حیدر نے پیپرز چیک کیے۔ تھینک یو سو مچ ارحم خان، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اسے ہاتھ ملاتے اٹھ گئے اور ارحم بھی یہ سمجھ رہا تھا اس نے مزید کوئی میدان مار لیا، آگے اسے بہت بڑا جھٹکا لگنا تھا۔ کمال حیدر سیدھا روحان کے آفس چلے آئے۔ روحان، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کمال حیدر بولے۔ وہ دونوں اس وقت روحان کے آفس میں بیٹھے تھے۔ کیا سر؟ وہ بنا سمجھے سے بولا۔ تمہاری کمپنی کے 60% شیئرز کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں جو میں خرید چکا ہوں ارحم سے۔ وہ فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ واٹ ریئلی کمال سر، آپ نے یہ کام اتنی جلدی کر دکھایا؟ وہ فائل اٹھا کر دیکھتا بولا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ہاں، کرنا تو تھا اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر۔ وہ مسکراتے ذو معنی بولے۔ روحان کی مسکراہٹ پل میں تھمی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ سیریس انداز میں بولا۔ مطلب یہ پیپرز میری بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت ہے۔ تمہیں یہ پیپرز چاہیے؟ مجھے میری بیٹی کی خوشیاں جو تم سے وابستہ ہو گئی ہے۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ تم سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی۔ کمال صاحب نے بھی بڑی صاف گوئی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تم آئرہ کو اپنا لو۔ ایک باپ تم سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ سب میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ شام کو آ جانا میرے گھر اور یہ پیپرز لے جانا۔ وہ اپنی بات پوری کرتے وہاں سے چلے گئے بنا روحان کی بات سنے۔ روحان تو پیچھے حیران و پریشان ہو کر رہ گیا کہ اب کیا کرے۔ زویا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئرہ لاکھ خوبصورت سہی مگر اس کے دل میں کبھی نہیں اتر سکتی۔ زویا کی جگہ وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور زویا سے یہ سب پتہ چلا تو وہ کیا کر گزریں گی۔ وہ شیش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا فون بج اٹھا۔ عالم صاحب کی کال دیکھ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو روحان بیٹے، کیا بنا کمپنی کا؟ تم نے کیا کچھ؟ میری ساری زندگی کی محنت اتنی آسانی سے رائگاں ہو جائے گی، سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ افسردہ سے بولا۔ ڈیڈ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، روحان نے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تم اپنا کام کرو۔ اس پریشانی ہو رہی تھی کہتے انہوں نے بات کاٹ دی اور روحان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ کمال حیدر گھر آ چکے تھے اور روحان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا روحان ضرور آئے گا۔ پاپا آپ آج جلدی گھر آ گئے؟ آئرہ سیڑھی اترتی نیچے آئی، سامنے کمال صاحب کو دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، آج ایک امپورٹنٹ گیسٹ نے آنا ہے۔ کس نے؟ سرپرائز ہے تمہارے لیے، وہ مسکرا کر بولے۔ ایسا بھی کون سا گیسٹ ہے جو سرپرائز ہے؟ آئرہ نے کہا۔ تمہاری خوشیاں مکمل کرنے آئے گا وہ، آج تمہاری خوشیوں کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے بولے اور وہ مزید سوچ میں پڑ گئی۔ جاؤ کچن میں کھانے کا انتظام دیکھو،
सब स्पेशल खाना बनाने का ऑर्डर दिया है, कुक को कोई गड़बड़ ना हो, सब अच्छा होना चाहिए। डैड मुझे नहीं पता इन सब का, लिख सब कर लेगा वो, अब पहले भी अच्छा ही खाना बनाता है। आयरा ने बेजारियत से कहा, आयरा प्लीज़ आज तो सब तुमने अपनी निगरानी में करवाना है। उन्होंने ज़ोर देते कहा तो वो किचन की तरफ चल दी। 8 बजने वाले थे। इंतज़ार था कि तवील होता जा रहा था। वो इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। पापा खाना रेडी हो गया है और आपका मेहमान तो अभी तक आया नहीं। आयरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। कमाल साहब को भी यही तो टेंशन हो रही थी। इतने में बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई। आ गया वो, मुस्कुराते बोले। कमाल साहब के साथ मुतज्जिस खड़ी थी। जब अंदर आती शख्सियत देखी तो वो दंग रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमाल साहब ने मुस्कुराते हुए आयरा को देखा, जो हैरान नज़रों से रोहान को देख रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो हौले से उसके कान के करीब होते बोले। अस्सलाम वालेकुम, उसने सरगियस अंदाज में बोला। चेहरे पे किसी किस्म की कोई तासुर नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। मैं बेसब्री से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। रोहान ने एक नज़र भी आयरा पे नहीं डाली। आयरा बेटे जाओ, रोहान के लिए पानी लाओ, फिर डिनर लगाओ, टेबल पे मेरा दामाद आया है, कमाल साहब ने पुरजोश अंदाज में कहा। आयरा को तो एक झटका और लगा था, मगर रोहान ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। आयरा का दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो किचन में आई पानी लेने और सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया कि रोहान मान गया। सर आप मुझे पेपर्स दे दें, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ, मगर मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आयरा को खुश रख पाऊँगा। ये मेरा वो दिली फ़ैसला नहीं है। बस तुम यहाँ तक आ गए हो, यही मेरे लिए बहुत है। और आयरा तुमसे मोहब्बत कर सकती है, हो सकता है तुम्हारा दिल भी बदल दे। मैं अभी इस बात को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है। वो संजीदगी से बोला, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा और आयरा का मसला है। अब दोनों बीवियों को कैसे मैनेज करना है ये तुम्हें करना है। मेरी इकलौती औलाद है, मेरी तो ख्वाहिश थी आयरा की शादी धूमधाम से करूं, मगर कोई बात नहीं, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेटी और उसकी खुशी। ये रही फाइल, और हाँ, हम दोनों के दरमियान हुए माहदे की खबर आयरा को ना हो। बस खाना लग गया है, आ जाए, आयरा ने आते कहा। रोहा ने एक नज़र उठाते आयरा को देखा और फिर जाविया बदल लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? रोहा ने कहा। क्यों नहीं ज़रूरत है, पहली बार आए हो घर। डाइनिंग टेबल इस तरह तरह के लवाजमात से सजा हुआ था। रोहान और आयरा आमने सामने बैठे थे। कमाल साहब अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। रोहान तुम ठीक से खा नहीं रहे? हमारा कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसे यूँ बस प्लेट में चम्मच चलाते हुए देख, कमाल साहब बोले। हाँ ठीक है, बस चावल का चम्मच मुंह में डालते, बस इतना ही बोला। बस ठीक है, कमाल साहब ने कहा। हाँ ज़ोया बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ के बने खाने की आदत है। रोहान ने अपनी प्लेट को देखते कहा। उसकी आंखों के सामने ज़ोया का ही अक्स था। कमाल साहब और आयरा ने एक दूसरे को देखा। इस वक्त ज़ोया का जिक्र उसे नागवार गुजरा। तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ही अच्छी तरह काबू किया हुआ है, तुम उसके सिवा किसी के बारे में सोचते ही नहीं, कमाल साहब ने कहा। हाँ यकीनन, मेरा उसके साथ निकाह भी घर वालों की ज़बरदस्ती से हुआ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी बेलौस मोहब्बत, मुखलिसी और सादगी ने मुझे अपना गुरवेदा बना लिया। बहुत दुख दिया था मैंने उसे जिस का मलाल था ज़िंदगी भर रहेगा। मैं मज़ीद उसे कभी दुख देने का सोच भी नहीं सकता। ज़ोया को अपने ध्यान में रखे वो मुस्कुराते बोला। ज़ोया के नाम से उसकी आंखों में चमक आई थी। आयरा ने रोहान को देखा। उसकी आंखों में ज़ोया के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। इस वक्त उसे ज़ोया से शदीद जलन महसूस हुई थी। अच्छा भाई, गुड नाइट, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम दोनों बातें करो। कमाल साहब अपना खाना ख़त्म करते खड़े हुए। रोहान भी अपना खाना ख़त्म कर चुका था। मुझे घर जाना है, फिर मुलाकात होगी। रोहान भी साथ खड़ा होता बोला। मगर तुम कुछ देर तक रुक जाते, थोड़ी देर के लिए तो आए हो। कमाल साहब बोले। सर प्लीज़, मैं आपकी बात मान चुका हूँ, बेहतर होगा आप मुझे कुछ वक्त दें। अच्छा तो मेरे साथ आओ, कमाल साहब
کا اس کا یوں جانا اچھا نہیں لگا۔ کمال صاحب نے اسے فائل پکڑائی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے فائل کی طرف دیکھا۔ تمہیں ان پیپرز پہ سائن کرنے ہوں گے تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم میرے بیٹی کو نہ چھوڑ سکو۔ اگر تم نے آئرہ کو چھوڑ دیا تو ساری کمپنی میری بیٹی کے نام کرنی ہوگی۔ سر آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھروسہ نہیں؟ وہ انہیں دیکھتے بولا، تم 2 کشتیوں کے مسافر ہو اور تم پر تو بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 2 ٹک انداز میں بولے۔ روحان نے اس فائل پہ فوری طور پر سائن کر دیے اور اپنے ڈاکیومنٹ والی فائل اٹھا کر وہاں سے چلتا بنا۔ روحان کو شدید غصہ آیا تھا اس وقت۔ پاپا یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آئرہ نے وہاں آتے کمال صاحب سے پوچھا، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ وہ مسکرا کر آئرہ کو دیکھتے بولے، میں نے روحان کو تمہارے لیے راضی کر لایا، وہ تمہیں اپنانے کے لیے بھی اب راضی ہے، مگر اب تمہارا کام ہے اس کے دل کیسے جیتنا ہے، کیونکہ اس کی پہلی بیوی نے اس کے دل پہ بہت مضبوطی سے پنجے گاڑے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، مگر وہ راضی کیسے ہوا؟ آپ نے کہیں اس کی کسی کمزوری کا فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ وہ اپنے تئیں اندازہ لگاتے بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بس روحان چاہیے تھا، باقی کے معاملات تم ہمارے درمیان ہی رہنے دو، بس اب اپنے شوہر پہ دھیان کرو۔ وہ کہتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بس حیران ہی رہ گئی تھی، آخر ایسا بھی کیا ہو گیا؟ روحان گھر آیا تو سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اسے دیکھ، آپ آگے کہاں تھے اتنی دیر؟ کافی دیر کر دی آنے میں آپ نے۔ روحان کی نظریں بس زویا پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا اسے گلے سے لگا گیا اور اسے خود میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ زویا تو حیران ہوئی اس کے ایسا کرنے پر۔ روحان، زویا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ اگر مجھے اس دنیا میں مام ڈیڈ کے علاوہ کوئی عزیز ہے وہ تم ہو، تم میری دنیا ہو، میرا سکون ہو، میں صرف تمہارے ساتھ ہی جینا چاہتا ہوں۔ پیار کے معنی میں نے صرف تم سے سیکھے، پلیز میرا اعتبار کرنا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ روحان آپ آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ زویا نے کہا۔ روحان کا دل کیا اسے سب بتا دے، مگر کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا، اس نے دل میں کہا۔ ویسے ہی وہ اس کا چہرہ دیوانہ وار چومنے لگا۔ روحان پلیز، زویا نے اسے الگ ہونا چاہا تو روحان نے اسے پھر خود میں بھینچ لیا تھا۔ پلیز مجھے خود سے الگ مت کرنا، میں مجبور ہوں، آخر بات اس نے دل میں کہی۔ نہیں کری، پہلے فریش تو ہو جائے، کھانا لگاؤ آپ کے لیے؟ وہ الگ ہوتی بولی۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں، آپ کے بغیر کیسے کھاتی؟ اچھا پھر کھانا گرم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، کہتا وہ واش روم میں بند ہوا۔ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے کچن میں گئی۔ زویا کھانا کمرے میں لے آئی۔ روحان فریش ہو کر صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زویا کے ساتھ کھانا شروع کیا تو جیسے بھوک جاگ اٹھی تھی۔ آئرہ کے گھر تو کچھ بھی اچھا نہیں لگا اور طرح طرح کے کھانوں سے ٹیبل سجا ہوا تھا۔ زویا جیسی تو ان میں کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اسے خیالوں میں گم دیکھ زویا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ روحان کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، یہ کھانا تم نے بنایا؟ ہاں میں نے ہی بنایا ہے، کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، روحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، زویا نے گھور کے اسے دیکھا۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے، اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے پتہ ہے، وہ برتن سمیٹتے بولی۔ جلدی آنا۔ وہ دروازے کی طرف بڑی برتن اٹھاتے روحان نے پیچھے سے آواز دی۔ زویا نے پلٹ کر اسے مسکرا کر دیکھا اور چلی گئی۔ روحان نے سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ پلیز زویا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، تمہیں بہت دکھ ہوگا اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتا سکا۔ یہ سب میں نے ڈیڈ کے لیے کیا ہے، زارون کے لیے۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا جب زویا نے اسے آواز دی، روحان۔ اس نے سر اٹھا کر زویا کی طرف دیکھا۔ کافی؟ اس کافی کا مگ پکڑاتے اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا ہوا، کن خیالوں میں گم ہے؟ کچھ نہیں، بس تھک سا گیا ہوں، مگر تمہیں دیکھ لیا تھکن اتر گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی۔ میں سلاتا ہوں تمہیں ابھی۔ اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا اس پہ۔
صبح ناشتے سے پہلے روحان عالم صاحب کے کمرے میں گیا۔ سیما اس وقت کمرے میں نہیں تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح، کوئی کام تھا؟ عالم صاحب بولے، جی بہت ضروری تھا، اور گڈ نیوز ہے میرے پاس آپ کے لیے۔ اتنے میں زارون بھی آ گیا وہاں۔ اسے روحان نے ہی بلایا تھا۔ کیا نیوز ہے؟ زارون بولا۔ روحان نے کمپنی کے ڈاکیومنٹ پیپرز عالم صاحب کو دیتے کہا، یہ ہمارے کمپنی کے 60% شیئرز کے ڈاکیومنٹ جو ارحم کے پاس تھے۔ کیا یہ پیپرز؟ عالم صاحب بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر خوشی کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جی یہ اب آپ کے نام دوبارہ ہو گئے، روحان مسکرا کر بولا۔ روحان کیسے، کیا تم نے یہ سب؟ زارون بھی خوش ہوتا بولا۔ مگر اس بات سے روحان کی مسکراہٹ پل میں تھمی تھی۔ وہ کیسے بتاتا، کیسے کیا کیا ہے اس نے یہ سب؟ بس کر دیا تمہارے لیے۔ پھر مسکراتے ہوئے، کیا؟ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، عالم صاحب نے کہا۔ وہ کمال حیدر جن کے ساتھ مل کر جس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، ان کی مدد سے۔ کمال حیدر ہے، انہوں نے ہیلپ کی ارحم سے، اس نے یہ شیئرز خرید لیے، وہ ہمارے نام کر دیے، روحان نے مصنوعی مسکراہٹ چہرہ پہ سجاتے کہا۔ یہ تو بہت بڑا نیک کام کیا انہوں نے، ہمارے لیے منہ مانگی دام دے کے خریدے ہوں گے۔ عالم صاحب نے کہا، مجھے لگ رہا ہے وہ ایک آدمی کئی دنوں سے ارحم کے آفس میں آ جا رہا تھا، وہی ہوں گا شاید۔ زارون نے کہا، ہاں وہی ہے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جو زارون نے نوٹ کیا۔ چلے پھر آج ہم آفس ارحم کو نکالنے اپنے آفس سے، کیونکہ اسے بھی تو تک پتہ نہیں ہے کہ یہ شیئرز ہمارے پاس واپس آ چکے۔ روحان نے کہا، میں بھی تم دونوں کے ساتھ چلوں گا، عالم صاحب نے کہا۔ تینوں نے بخوشی ناشتہ کیا اور ایک ساتھ چل دیے۔ یہ لوگ بارات لے کر کہاں چلے گئے؟ زرتاج نے تینوں کو ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر زویا سے کہا، آفس گئے ہیں۔ بارات کس کی لے جانی ہے؟ زویا نے اسے ٹوکتے کہا، مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ زارون اب تمہیں ٹائم زیادہ دینے لگ گیا ہے، خوشی ہوتی جا رہی ہو۔ روحان بھائی سے پھر بھی کم ہی ہیں، زرتاج نے کہا۔ اچھا، آبادی تو تم ہی لوگوں کی زیادہ ہے، زویا نے اس کی بچیوں کی طرف اشارہ کرتے شرارتی انداز میں کہا۔ زویا تم میرے بچوں کو آبادی کہہ رہی ہو؟ زرتاج نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئی، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم اب آری روحا کی ہے، سسرال کی ہو کر رہ گئی، ایک بار آئی ہے، دوبارہ چکر ہی نہیں لگایا۔ زرتاج نے کہا، ہاں یہ تو ہے، جب بھی یہ پوچھ لو ایک ہی بہانہ، امار کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارحم آفس میں داخل ہوا تو آفس کی سیٹ پر عالم یوسف ملک کو بیٹھا ہوا پایا۔ ایک پل کے لیے ٹھنکا، پھر کہا لگایا، ہاں ہاں ہاں، عالم انکل آپ کو شاید پتہ نہیں، یہ سیٹ اب میری ہے، آپ کے بیٹے زارون نے بتایا نہیں؟ اس نے آپ کو تمسخر اڑاتے کہا ارحم نے۔ یہ سیٹ میرے ڈیڈ کی تھی اور میرے ڈیڈ کی ہی رہیں گی۔ روحان آفس میں داخل ہوتا بولا۔ ارحم اس کی طرف مڑا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ ہی بول رہا ہوں، روحان نے کہا۔ پھر کمال حیدر آفس میں انٹر ہوئے اور ساتھ ہی زارون بھی۔ ارحم کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ تمہارے ساتھ پرینک ہو گیا مسٹر ارحم؟ کمال حیدر اس کے سامنے آتے بولے، جو بھاری رقم تمہیں دی ہے اسے تم اپنا فائدہ مت سمجھنا، وہ میں کیس کر کے تم سے واپس لے لوں گا۔ جس طرح جھوٹ اور دھوکے سے تم نے ہم سے کمپنی ہتھیائی تھی، اسی طرح ہم نے تم سے لے لی۔ اب نکلو یہاں سے، زارون نے اس کے سامنے آتے کہا۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو، ارحم نے ڈھٹائی دکھاتے کہا۔ زارون نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر دوسری طرف ہوا، دوسری جانب روحان کھڑا تھا، اس نے اس کا مکہ جڑ دیا تو وہ دیوار کی جانب گرا۔ سہارا لیتے وہ کھڑا۔ تم سب کو اس تذلیل کا حساب دینا ہوگا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا جہاں سے خون کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ انگوٹھے سے صاف کرتا بولا اور نکل گیا آفس سے۔ تھینک یو سو مچ کمال صاحب، آپ نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، زارون نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا، جو انہوں نے خوش ہوتے ملا لیا۔ مینشن ناٹ، روحان کے لیے تو اتنا تو کرنا ہی تھا، انہوں نے روحان کو دیکھتے کہا۔ عالم ملک آپ کے بیٹے آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور عزت بھی آپ کے لیے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کمال حیدر نے پہلے عالم صاحب کو دیکھتے کہا اور آخری جملہ روحان کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر جھکا گیا۔ زارون روحان کا یہ انداز دیکھ رہا تھا جو کچھ عجیب سا لگا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، روحان نے واقعی کر دکھایا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ کا بھی شکریہ، عالم صاحب نے کہا۔ ہر کوئی اپنی اولاد کی خوشی ہی چاہتا ہے، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، عالم صاحب نے ذو معنی بات کہی۔
روحان بجائے ان کو دیکھنے کے منہ کا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ زارن کو ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اسے کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ کمال حیدر جا چکے تھے وہاں سے۔ ارحم نے آفس سے باہر نکلتے آصف کو پکڑا جو کچھ دوری پر کھڑا تھا۔ کمینے، دھوکے باز انسان، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، تم نے بھی جھوٹ بولا مجھ سے۔ سر یہ کیا کر رہے؟ جب میں اپنے مالک کا وفادار نہیں رہ سکا تو آپ کا کیسے رہوں گا؟ اپنا گریبان چھڑاتے آصف نے کہا، سب کو دیکھ لوں گا، وہ غصے سے کہتا نکلا تھا وہاں سے۔ عالم صاحب بھی آفس سے گھر چلے گئے تھے، روحان بھی جا چکا تھا۔ زارن آفس میں اپنی سیٹ پر سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ روحان کے چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آئی اسے جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر مسکراتا ہوا نہیں لگ رہا تھا، جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کوئی تو بات تھی جو وہ اس سے چھپا رہا تھا، وہ اس سے بات ضرور کرے گا۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ اتنے میں آفس کا گیٹ ناک ہوا اور آصف اندر آیا۔ زارن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی اس بات سے لا علم تھا کہ وہ بھی ارحم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سر میں ریزائن کر رہا ہوں آپ کی کمپنی سے، یہ لیٹر ہے۔ وہ سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں بولا۔ لیکن کیوں؟ زارن نے استفسار کیا۔ کیونکہ میں بھی آپ کا مجرم ہوں، میری مدد سے یہ ارحم آپ کی کمپنی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہے، اور جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے تو میں ہی عالم سر کے پاس گیا تھا انہیں سب بتانے۔ وہ بولے جا رہا تھا، زارن تو حیران ہوئے جا رہا تھا مگر اس نے کہا کچھ نہیں، لیٹر اٹھا کر رکھ لیا، تم جا سکتے ہو، بس اتنا ہی کہا۔ سر آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ تو منتظر تھا۔ زارن اس کا گریبان پکڑ لیا، اسے باتیں سنائے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ غلطی میری ہی، آستین کا سانپ پالا ہوا تھا میں نے اور میں اس سے بے خبر تھا۔ میں شرمندہ ہوں سر۔ وہ سر جھکائے بولا، تمہاری شرمندگی کا اب کیا فائدہ؟ بہت کچھ تباہ ہو گیا، چلے جاؤ بس۔ زارن نے بس اتنا کہا اور وہ چلا گیا وہاں سے۔ ارحم شدید غصے میں تھا، وہ سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ زارن اور اس کے خاندان پر بہت غصہ آ رہا تھا اسے۔ اتنے عرصے کی پلاننگ سے وہ اپنا مقصد میں کامیاب ہوا تھا، مگر اتنی آسانی سے وہ کیسے پھر سے اس پہ سبقت لے گئے تھے؟ اب اسے جلد ہی اپنا اگلا لاہیہ عمل تیار کرنا تھا۔ اسے اتنی آسانی سے وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ روحان اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج میٹنگ بھی اس نے کینسل کروا دی۔ وہ سر پکڑے آفس میں بیٹھا تھا، کیسے ٹھیک کرے وہ سب جو اس کی وجہ سے بگڑنے والا تھا۔ گھر بھی نہیں بتا سکتا تھا، زویا کو تو بالکل بھی نہیں۔ اتنے میں اس کا موبائل رنگ ہوا، بغیر نمبر دیکھے اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو ڈیئر حبی، میں آئرہ کی سنتے ہی وہ چونک گیا۔ تم؟ ہاں میں، کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کل بھی بھاگ گئے تھے مگر آج نہیں۔ آج ڈنر کا پلان بناتے ہیں کہیں باہر اچھی سی رومانٹک جگہ پہ۔ وہ اپنی ہی ٹون میں بولے جا رہی تھی بنا اس کی بات سنے۔ پلیز ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں بیزی ہوں کام کرنے میں۔ ڈنر کے لیے وقت نہیں میرے پاس، پھر کسی اور دن سے۔ کوف سے کہتے اس نے کٹ کر دی۔ کال کٹتے ہی آئرہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی، پھر اپنے باپ کو کال کر کے بتایا، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ کمال حیدر نے اسے تسلی دیتے کال کاٹ دی۔ آئرہ سے بات کرنے کے بعد اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کمال صاحب کی کال آ گئی۔ مزید کوفت ہوئی تھی، منہ کے زاویے بگاڑتے کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روحان تم بھول گئے ہو کہ ہمارا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ تمہاری کتنی بڑی پرابلم سالو کی ہے میں نے، کمال صاحب جتاتے ہوئے بولے۔ نہیں بھولا ہوں سر، مجھے یاد ہے۔ تو پھر اگر عائزہ تمہارے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتی ہے تو کیوں انکار کیا تم نے؟ سر آپ شاید بھول رہے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، میں آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے کہا تھا میرا اور عائزہ کا مسئلہ ہے، تو آپ اب بیچ میں کیوں بول رہے؟ روحان نے دو ٹک جواب دیتے کمال صاحب کی بولتی بند کر دی۔ مگر پھر بھی تمہیں اب آئرہ کے سافٹ کارنر رکھنا ہوگا، تم بھی اب سمجھنے کی کوشش کرو۔ سر پلیز مجھے بلیک میل مت کیجیے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ روحان کہتے کال کٹ کر دی۔ کمال صاحب سمجھ چکے تھے آئرہ کی بات مانتے وہ انہیں اندھیرے کنویں میں ڈھکیل چکے تھے۔ چونکہ یہ انتخاب آئرہ کا تھا تو اب اس سے اسے ہی نپٹنا تھا۔ رات کے کھانے پہ سبھی موجود تھے۔ آج کھانا انتہائی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔
روحان کو چھت پہ دے جاتے دیکھ زارون بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ روحان کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، نیچے سے تازہ ہوا کھانے کے لیے اوپر آ گیا اور کچھ وقت کے لیے اکیلا گزارنا چاہتا تھا۔ کافی کا مگ لیے چھت پر آ گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا، پورے چاند کی روشنی ہر سمت چھائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے پاس زارون آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج بڑا سیڈ موڈ ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، روحان سپ لیتا بولا۔ اچھا پھر اکیلے اکیلے بیٹھے ہو، جیسے کوئی محبوبہ کی یاد ستا رہی ہو؟ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو، تم کیوں آئے میرے پیچھے؟ روحان اسے ٹوکتا ہوا بولا۔ تمہاری پریشانی کا سبب جاننے۔ کون سی پریشانی؟ تم تو خود خواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ وہ بیزاری سے بولا۔ کمال حیدر کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا تمہارا؟ وہ مکہ مارتا بولا، بس جس سے اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیسا لگا کانٹریکٹ؟ اس کی زبان ہکلائی۔ تم بتاؤ تو میں دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے مارا اسی وجہ سے تھا نا کہ چپ رہا تھا، اگر بتا دیتا تو معاملہ حل ہو جاتا۔ اگر تم خاموش رہے تو تمہارے معاملات بھی مزید بگڑ سکتے۔ کاش کہ میں بتا سکتا۔ وہ بس سوچوں میں گم اتنا ہی بول سکا۔ مطلب کچھ گڑبڑ ہے؟ زارون نے کہا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ نہیں، کتنی بار کہا ہے کوئی بات نہیں، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ اب تم میرا دماغ خراب کر رہے ہو، چپ چاپ بتاؤ جو سچ مچ، زارون نے تنبیہ انداز میں کہا۔ اب روحان مزید نہیں چھپا سکتا تھا۔ بول دو میرے بھائی جو بات دل میں ہے، ورنہ یوں ہی چپ چپ سہتے رہو گے۔ زارون نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کمال حیدر نے اتنی آسانی سے ہمارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اور روحان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی زارون کو، آئرہ سے کورٹ میرج سے سائن سے لے کر کمال صاحب کی شرائط تک۔ اسے عائزہ کو اپنا ہونا ہوگا۔ روحان تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ بھاڑ میں جاتی کمپنی، تم اپنا اور زویا کا تو رشتے تو اوپر نہ لٹکاتے۔ زارون کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا اس کے انکشاف پر۔ میں کیا کرتا؟ ڈیڈ کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی گئی، یہ میں نے ان کے لیے کیا ہے۔ روحان نے افسردہ ہوتے کہا۔ ہاں، ان کے اب آگے بس نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو بس خوش ہوں گے تمہارے اس کا نامے پہ۔ وہ تمسخر اڑاتے گویا ہوا۔ میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ، روحان نے جیسے خود کو تسلی دی۔ کیا کر لو گے تم؟ زویا کو پریشان کرو گے؟ اسے اب مزید تم رولاؤ گے؟ پہلے تمہاری وجہ سے اس نے کچھ نہیں سہا، اب ایک اور ستم اس کے لیے نہیں۔ روحان تمہیں آئرہ کو فوراً چھوڑنا ہوگا، ورنہ زویا نہیں رہے گی تمہارے لائف میں۔ زارون نے غصے سے دانت پیستے کہا۔ زارون، زویا کو چھوڑنے کے نام پہ روحان کو غصہ آیا۔ زارون تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ میری زندگی میں رہے نہ رہے اس کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے؟ روحان نے اسے غصے سے کہا۔ ہاں تو میں زویا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم نے دھوکہ دیا ہے، پھر سے چیٹ کیا ہے اسے۔ روحان، زارون کا بھی پارا ہائی ہوا تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے یہ سب، اور تم مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہو؟ اور